ساتھی مرزا قادیانی ملعون، اس کی بھی منجی ٹھوکیں گے۔ بابر بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ اتار دیتا ہوں تاکہ اگر ویڈیو کوئی چلانی پڑے تو آواز صحیح سے آئے۔ اچھا جی، اچھا مرزا انجینئر پیدا ہوا جی بابے کی کرامت سے، بابوں کی کرامت سے، بابوں سے لیا ہوا ہے جی اس کی امی نے اس کو۔ یہ سنیے۔ ادروائز پھر وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو ہمارے فقہ حنفی کے دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا خاوند دوسرے ملک ہو اور پیچھے سے اولاد ہو جائے تو وہ کرامت کی اولاد تصور کی جائے گی، اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ ان کے مفتیہ کرامت کی اولاد ہے، تو پھر وہ والا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ پھر کرنا پڑے گا کیونکہ مطلب بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن یقیناً یہ کرامت کی اولاد ہے، پھر وہ والا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ قرآن چینج نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے بیچ میں یہ آ کے چٹکلا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے جہاں موقع ملے گا دماغ کھولوں گا۔ دیکھتے ہیں کرامت کی اولاد کون ہے اور کس کا دماغ کھلا ہے اور کس کا بند ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں 2007 میں دسمبر میں۔ وہ 40 دن اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے۔ شادی ہوئے میں بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے۔ شادی کو بھی 2 سال گزرے تھے اور بیٹی بھی 2 سال کی ہو گئی۔ کیا جی شادی کو بھی 2 سال گزر گئے، بیٹی بھی 2 سال کی۔ یہ ہے جی جی این این کے سنگ ودا ود آ نہیں ہے، ود محمد علی۔ یہ محمد علی نہیں ہے، یہ صرف چھوکرا ہے۔ اس کو بھی ٹک ٹاک پہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نا کلپ بھی اس کے لیتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، تصویر ابھی چینج کرتے ہیں۔ آؤ بھی مرزائیوں تے قادیانیوں۔ لوگ خود ہی جڑتے جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بھی ابھی براڈ کر کے ہٹے ہیں، وہ بھی مصروف ہوں گے۔ آصف بھائی بھی مصروف ہوں گے۔ بابا جی آئے ہیں، بابا جی آ جاؤ۔ مرزا قادیانی مرزا چھوکرے تے کوئی جگتا مارنی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ویسے تو اولاد کی برے کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں نا،
ये हमारे फिरकों के उलमा वो अली मिर्जा साहब का मौकफ डिफेंड करने आए। वीडियो में आपको ये कहा कि मैं जो हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौकफ डिफेंड करने आया हूँ, या मैं उनका कोई डिफेंडर हूँ, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से अल्लाह ने बरात किया हुआ, बल्कि हर अपने स्टूडेंट से अल्लाह ने बरात किया हुआ है। इंजीनियर साहब को साइड पे करो, इंजीनियर साहब के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका इसमें कोई तल्लक है। आपने मुझे इंजीनियर साहब का स्टूडेंट नहीं एज अ स्टूडेंट नहीं लेना, और ना ही आप मुझे समझे उनका आप स्टूडेंट है। कि मैंने किस वीडियो में आपको ये कहा कि मैं जो हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौकफ डिफेंड करने आया हूँ, या मैं उनका कोई डिफेंडर हूँ, मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से अल्लाह ने बरात किया हुआ, बल्कि हर अपने स्टूडेंट से अल्लाह ने बरात किया हुआ है। इंजीनियर साहब को साइड पे करो, इंजीनियर साहब के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनका इसमें कोई तल्लक है। आपने मुझे इंजीनियर साहब का स्टूडेंट नहीं एज अ स्टूडेंट नहीं लेना, और ना ही आप मुझे समझे उनका आप स्टूडेंट। मैं लो जी, इधर कह रहा है कि मुझे ना स्टूडेंट उसका समझो। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब साबी। अच्छा जी, जैली साबी मिर्जा का कहता है, और तुसी डरदे हो, तुसी मेरा दिफा नहीं करते, डरदे हो तुसी। वो लगाते हैं जी साबी। हमारे भी भोले भाले स्टूडेंट्स जो है ना बाज जी, इस मामले में हम इंजीनियर साहब से इख्तलाफ रखते हैं। और नसो को इख्तलाफ को करना है तो चाचदा इख्तलाफ करो, पहले किसी का मुकदमा समझो। इख्तलाफ करके साइड पे हो जाते हैं लोगों के दबाव की वजह से, लोगों को खुश करने के लिए। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। जहां मुझे लगेगा कोई गलत बात है मैं रुजू भी करूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रुजू करता हूँ। भोले भाले स्टूडेंट्स जो है ना बाज जी, इस मामले में हम इंजीनियर साहब से इख्तलाफ रखते हैं। और नसो को इख्तलाफ को करना है तो चाचदा इख्तलाफ करो, पहले किसी का मुकदमा समझो। इख्तलाफ करके साइड पे हो जाते हैं लोगों के दबाव की वजह से, लोगों को खुश करने के लिए। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। जहां मुझे लगेगा कोई गलत भाई का या रसूलुल्लाह लिख के बताओ। हम दोनों गीतों को सही मानते हैं। फस गई जान शिकंजे अंदर ते जूं वेलने विच गन्ना। मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर कहते हैं हम उससे इख्तलाफ रखते हैं, फलां बात से इख्तलाफ रखते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर छोकरा कह रहा है नसो इत्थों बई, तुसी कड़ा इख्तलाफ रखते हो, लोगों को डर जाते, मौलवियों को डर जाते हो। मैं एक एक जुमले का ज़िम्मेदार हूँ, मैं रजू भी करता हूँ, रजू भी दिखाते हैं इसके हम। कोई मिर्ज़ा इंजीनियर का छोकरा कोई मानने वाला है, उससे हम पूछेंगे जनाब ये रजू उसने किया है, ये कौन सा रजू है। अच्छा जी, मिर्ज़ा कादियानी ने भी एक रजू का तरीका बताया हुआ है। वो कहता है रजू का तरीका ये है कि ये जो मौलवी कहते हैं कि वो तमाम शराय जो एलानिया उसने गुनाह किया उसकी एलानिया तौबा हो, कहते हैं एवं ही गलत करते हैं। कहता है रजू इस चीज़ का नाम है कि बस वो आइंदा से काम ना करे, रजू हो गया, बात ख़त्म। अब मिर्ज़ा कादियानी का एक रजू का तरीका है जनाब मिर्ज़ा छोकरे का, उसका भी रजू का तरीका हम बताते हैं। असफ भाई आप आ गए हैं, ब्रॉड पे शो हो रहे हैं, लेकिन अच्छा दूसरी तरफ शो नहीं हो रहे। आरजे कमर है, आरजे कमर भाई आप शो नहीं हो रहे, आप रिक्वेस्ट डालें, बल्कि आप 213 फॉलोवर पे बैठे हुए हैं, आप नहीं आ सकते, मेरे ख्याल से आप नहीं आएंगे। जी आसफ भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, उस्मान भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या शोर आ रहा होगा मेरी तरफ से, है ना? नहीं कोई मसला नहीं, सही आ रही है बात? हाँ जी सही आ रही है आवाज़, शोर का कोई मसला नहीं। अच्छा चले ठीक। ये आरजे कमर साहब आए हैं जी, इनसे बात करें। आसफ भाई आप। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे कमर भाई, खैरियत से? जी ठीक ठाक भाई, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। जी कमर ये आवाज़ बड़ी स्लो है क्या इरशाद फरमाएंगे? मैं कह रहा था भाई, वो मुझे पूछना था, मुफ्ती मुबश्शिर साहब के पास एक बुक थी कादियानियों के ऊपर, वो 200 झूठ वाली, वो PDF मिल सकती है?
جی وہ آپ لکھیں انگلش میں لکھیں آپ شہرہ آفاق 200 جھوٹ، وہ آپ لکھیں گے نا اس پہ گوگل پہ تو وہ آ جائے گی بک، شہرہ آفاق 200 جھوٹ. شہر آفاق 200 جھوٹ. جی جی ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ جی جزاک بھائی. اللہ. اس کے علاوہ کوئی بک؟ ایک اور شاہ صاحب کی بک ہے ضعیف احادیث. تھوڑا سا اونچا بتائیے گا بھائی، آپ کے پاس شور ہے. ایک اور بک ہے شاہ صاحب کی ضعیف احادیث. ضعیف حدیث. ضعیف حدیث، ضعیف احادیث. اچھا. جی شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ دعوے نبوت کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے. وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں، تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں. یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ ذلی نبی. اچھا یہ دعویٰ استاد محترم اس کا خود کا بھی ہے، وہ بھی میں دکھاتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ میں نبیوں والا مشن لے کر نکلا ہوا ہوں. یہ آپ کے پاس بھی ہوگا کلپ، آپ کی پروفائل پہ بھی ہے استاد محترم. تو یہ دعویٰ مرزا قادیانی کا جو پڑھ کے اس کی تشریح کر رہا ہے، خود اسی دعوے یہی دعویٰ اس نے کیا ہوا ہے مرزا انجینئر قادیانی نے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بات جاری رکھیں. اب شاہ صاحب اس کے جو ماننے والے ہیں، جو مرزا انجینئر کے ماننے والے ہیں، کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ یار یہ بندہ کیا اول فول بکواس کرتا رہتا ہے؟ یعنی جن باتوں کی کوئی سرے سے یعنی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، جن باتوں کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ باتیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے. تو یہ اچھا مزے کی بات آپ دیکھیں ویڈیو کے اندر جو سکین اس نے لگایا نا شاہ صاحب، اس سکین کے اندر وہ باتیں لکھی نہیں ہوئی جو باتیں اپنی طرف سے نا وہ مرزا قادیانی کا جیسے دفاع کر رہا ہے نا کہ نہیں جی نہیں اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، اس نے تو ذلی بروزی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے تو کہا کہ جی میں نبیوں والا کام میرے ذمہ لگا ہے. یہ ساری باتیں وہاں پہ لکھی ہی نہیں ہوئی. اپنی طرف سے جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ ساری باتیں جو ہے نا اپنی طرف سے وہاں پہ پینسل لگائی جا رہے ہیں اپنے باپ کو بچانے کے لیے. اور جو امت کے اندر جو صالحین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے اوپر بھونکنے کے لیے جو ہے نا وہ صرف اس نے یہ سارا ڈرامہ کھیلا. وہ کلپ ایسا بھائی اس طرح ہے نا کہ نبیوں والا کام کرو اور نبیوں والا ریوارڈ حاصل کرو. تو اس کا یہ کلپ موجود ہے اور کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا ہے کہ نبیوں والا کام کرو، نبیوں والا ریوارڈ حاصل کرو. اس طرح کا کوئی تھا کلپ. نہیں اس نے یہ خود کہا ہے کہ یہ نبیوں والا کام جو ہے نا یہ میرے ذمہ ہے لگا ہے. یہ اس نے خود اپنے لیے یہ دعویٰ اس نے کیا ہوا ہے کہ ویڈیو کے اندر نا. جی 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 یہ تو اس کی ویڈیو موجود ہے، اس کی لیکن تلاش کرنی پڑے گی، لیکن وہ 100% جو ہے نا موجود ہے وہ ویڈیو اس کی. اچھا یار آصف اور عثمان، راجہ جوید صاحب سے بات ہوئی تھی نا کہ جی آپ جی ثالثی کا رول ادا کریں اور ملک کیسر وغیرہ کی جو ٹیم ہے ان کو بٹھائیں. تو وہ ان کا ابھی میسج ہے، انہوں نے کوئی واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے، تو آپ اس گروپ کو اگر جوائن کرنا چاہیں تو جوائن کر لیں. شاہ صاحب آپ ہی ہمیں وہاں پہ انوائٹ کریں یا وہ انوائٹ کریں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں کون سا گروپ ہے، یا راجہ صاحب کا نمبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے.
मैं तो उस ग्रुप में नहीं हूँ, आपको वो एडमिन यानी बनाएंगे ना? आप भी उस्ताद मोहतरम ग्रुप में आ चुके हैं। ये जो ऑडियो की है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हाँ आपने वही एक वही ऑडियो, वही तो मैं राजा साहब को ना एक मैसेज करने लगा हूँ। असफ भाई का मैं नंबर उनको सेंड करता हूँ। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि आसफ भाई को मैंने इनवाइट किया है, तो मैसेज मैंने उनको ये किया है, मैंने कहा कि ये ऑडियो मैं सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राय साहब बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। वैसे अगर इसकी अब कोई हाजत नहीं रही, कल ही मैंने जो है ना वो फैसला किया है कि मुबशर शाह जिस तरीके से तुम पहले काम कर रहे थे, बिल्कुल तनहा अकेले बैठ के, तो वैसे ही करते रहो, इन चक्करों में ना पड़ो। तो ये फैसला मैंने कोई किया है, तो मैं तो कल का ही उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला अकेला। तो मुझे नहीं किसी से कोई लेना देना, ना ही कोई फड्डेबाजी करनी है, तो ना ही कभी कोई ऐसी कोई हमारी तरफ से जो मर्जी करे। तो फिर भी देख ले, अगर कोई गुफ्तगू करनी है या हाजत है तो कर लेते हैं, नहीं तो वैसे कोई हाजत अभी है नहीं, क्योंकि मैंने किसी से कोई पंगा लेना नहीं, ते कोई मेरे साथ नहीं पंगा लेगा। क्या ख्याल है? ते कल्लम अकेले बात काम करेंगे जो पहले हम कर रहे हैं कस्से के। तो जी ये मैसेज किए मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, मेरे पास भी आई है उसकी ऐड का लिंक, और आपको वहां देखकर मैं ऐड हुआ, तो अगर आप कहते हैं तो नहीं, बात ये है कि ये जो मैंने मैसेज किया है ये कैसा है, मैंने कहा मुझे नहीं किसी से कोई लेना देना, जो मर्जी करो, तसी अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के आराम नाल लगे हैं बस। ये उस्ताद मोहतरम बिल्कुल ठीक मैसेज है। और आपका जो पुराना फॉर्मेट था ना, पुराना फॉर्मेट यूट्यूब यार वाला, वो ही ना, सानू ना किसी नाल वो नहीं कोई फॉर्मेट लेना उस्ताद जी देना। ठीक है। हमें किसी से मतलब कोई लेना देना ही नहीं है उस्ताद जी हमारा। हाँ, कल्लम कल्ले बह के असी आराम नाल अपना काम करिए, ते ए ना ए रोलियां च पै गए ना एक बारी, ते ए निकलना मुश्किल है। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ करे, जो मर्जी करन, सानू नहीं किसी नाल कोई लेना देना। की ख्याल है? और टाइम ही नहीं है उस्ताद जी, इतना टाइम वक्त ही नहीं है। हम हाँ, की बड़ी बात सिवाय लड़ाइयां तो सिवाय गिले शिकवे ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਥੋੜੀ है। हाँ, समझते भी नहीं है बात को, कुछ समझे ना कि यार चल हो गया, अब उस्ताद जी ने ये क्या बोला। अच्छा, मैं एक बात को बात समझते करनी कोई चाहता नहीं, हूँ आगे से आगे बढ़ाते उस्मान रहते हैं भाई, उस्ताद जी। काशिफ भाई, एक बात करनी चाहता हूँ कि देखें आप कि कल इनकी टीम का एक बंदा जो है ना वो चला गया मरज़इयों की बराड़ के ऊपर, ठीक है जी। और वहाँ पे जाके तो उसने ना अहले तशय्युं वाले वो सवालात उन्होंने करने शुरू कर दिए ना, तो वो जवाबात उसने देने शुरू कर दिए। अब इनको यहाँ से टेंशन लग गई कि यार ये हमारी टीम का बंदा है, तो ये वहाँ पे जाके जो है वो जनाब ये क्या वहाँ पे जाके बकवास कर रहा है ये। इन्होंने जनाब ऐसे थरथली ने पड़ी है ना कि आप पूछे कुछ ना। अच्छा, अब इन्हें खुद तो थरथली पड़ गई कि यार हमारी टीम का बंदा जो है ना ये वहाँ पे जाकर बकवास कर रहा है। अब जब हम इनको कहते हैं कि यार ये आपके बंदे जो हैं ये गलत बात कर रहे हैं, ये उम्मत के खिलाफ जा रहे हैं, ये मुसलमानों के अकायद के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, तो हमें कहते हैं यार हमें लेना देने कोई नहीं। यार ऐसी ये कोई बात तो नहीं ना करने वाली है। जब हम कोई इतराज करें तो हमें आगे से ये जवाब दिया जाए कि यार हम नहीं करते किसी से बात, जो जिसका दिल करता है वो करे। लेकिन जब अपनी टीम का कोई बंदा वो जाके जनाब मरदइयों की बराड़ पे जाके गलत बात करे तो फटाफट उसके पीछे बंदे भेज दिए जाएं कि जाओ जी उसको वहां से लेके आओ। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड, ये कहाँ तक, यानी कि ये दुरुस्त आई इस्लाम के अंदर, ये कहाँ तक ये दुरुस्त आई? जी शाह जी। मुहतरम का नंबर क्या है? 0324 744 8814। मुहतरम जी 0324 744 8814। 744 8814। ठीक है उस्ताद जी। अब शाह जी ये भी तो देखे ना कि ये लोग अब नीचे आते हैं, नीचे आके तो वो मरज़इयों वाली बातें नीचे आके टेक्स्ट में करते हैं, तो ये भी तो रवैया इनका दुरुस्त नहीं है ना। जैसे कि कल आपने रवायत बयान की है
नहीं तिरमिज़ी शरीफ बस की रिवायत आपने बयान मैंने की वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया है और है जी। मैसेज कर उस्ताद जी दिया उनको कि भाई हम जो है ना अल्लाह का काम कर रहे हैं, एक अरसे के कर रहे हैं जी अलहदगी में, तन्हाई में। यार असल जी तुम्हारी तरफ से शोर बड़ा है यार, क्या मसला है? तो हमें यार किसी से कोई फड्डा करने ही नहीं है, बस आराम से हम अपनी ब्राड के ऊपर रहेंगे, हमने किसी ब्राड पे जाना कोई नहीं। तो हाँ, किसी को कोई मसला हो तो हमारी ब्राड पे है, कोई मसला नहीं। तो हम उसको फिर अपने एतबार से डील करेंगे, ठीक है ना जी। तो अ, उस्ताद आप हजरात भी ना चाहें तो लेफ्ट कर दें ग्रुप। अभी लेफ्ट कर दिए मैंने। बस ठीक, कोई नहीं, किसी से कोई फड्डा नहीं भाई, हम ਅਸੀਂ नहीं पंगा लेना, आराम नाल ना बह के अपना अपना काम करो ध्यान नाल, ते छड्डो, सानू किसे नाल कोई लेना देना ही नहीं है। आराम नाल जियां एक अरसे दा कर ही रहे हैं ना यार, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ भाई, सानू नहीं चाहिए भाई लंबियां चौंडियां बड़ाडां, ठीक है ना जी। ਅਸੀਂ दीन दी अल्लाह रसूल दी गल करनी है, तन्हाई च बह के एक दूजे ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, बस अपना ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੁਨੇ ਨਾ ਸੁਨੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਸ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਕੀ ਦਸੀਏ, ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੋਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਏ। जी जी, वो चाहते यही हैं कि ये इधर लगे रहें और हम जो अपना मिशन है वो कादियानियों के हाँ नहीं साथ नहीं, पूरा ਆ करते ਛੱਡੋ, हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਸ ਬਰਾੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਆਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦਵੋ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। अच्छा ध्यान फिर इधर बढ़ जाता है उस्ताद जी, असल काम। ਆਹੋ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੱਬੜਖਾਨੀਆਂ ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਐ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। अच्छा आसिफ भाई या उस्मान भाई, आपके पास वो ऑडियो है इसकी, वीडियो मिर्जा जूनियर जेल में की, जिसमें ये कहता है कि मैं अपनी में गया तो मैंने उसको कहा कि खबरदार दोबारा यहाँ लेकर आई तो। सादे मोहतरम, वो जो क्लिप है आपके पास, नबी बनने का आसान नुस्खा, हाँ तो इसका जो ओरिजिनल पूरा क्लिप था, शायद मैंने उसकी तस्वीर भी शायद दी थी या आपके पास से ली थी मैंने, तो वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो उसने अभी जो उसकी नई वीडियो आई है जिसमें उसने कहा है कि मिर्ज़ा कादियानी ने तो ये कहा है कि मैं नबियों वाला काम कर रहा हूँ और मैं तो उम्मती हूँ, और यही दावा इसका भी है, तो ताकि ये दोनों बातें आपस में जोड़ के ना हम इन मरज़इयों से सवाल करें नबी कि भाई बनने का आसान नुस्खा। एक मिनट, ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ
अच्छा, नबी बनने का आसान नुस्खा। ये अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया ना, इसलिए हम कहते हैं कोशिश करें, नबियों वाला काम करें, नबियों वाला रिवार्ड हासिल करें। नबियों वाला काम करें और नबियों वाला रिवार्ड हासिल करें, ये वाला ही है ना? जी जी। अच्छा, जी ये क्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्लिप काट के ना तो इसके साथ जोड़ते हैं फिर जो है ना, ये जो क्लिप इसने अभी रिकॉर्ड करवाया ना। हाँ, शायद ये अभी बेहतर है, मेरी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा अब? नहीं अब नहीं आ रहा। जी जी। अच्छा यार गल सुनो, बस लफ्ज़ां चंद लफ्ज़ां च गल अर्ज कर दी है ना, किसे नाल पंगा है ही नहीं, बस। लेकिन उस्ताद मोहतरम एक चीज़ की इजाज़त दें, अगर किसी जगह पे या हमारी ब्राड पे या नीचे आके कमेंट बाजियां करें। नहीं कमेंट ते नहीं उत्ते गौर करीदा हुंदा, या ते ओदा है सॉल्यूशन कमेंट बंद कर दियो, या ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? जी ठीक। ਕਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਆਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। जी उस्ताद मोहतरम, ब्राड के ऊपर जो भी लेना वो अभी फ़िलहाल मैं लूँगा, कोई किसी को रिक्वेस्ट सेंड ना करे। और अगर कोई अननोन बंदा हुआ तो मैं उससे पहले मैसेज करवाऊँगा कि वो नीचे मैसेज एक कर दे, ठीक है? ताकि अगर वो जैसे आजकल काम ये हो रहा है कि ब्रॉड के अंदर आ जाते हैं, शो नहीं होते, तो उनसे पहले मैसेज करवाएंगे, फिर उसके बाद उनको लेंगे। जो तो हमें हमारे जानने वाले हैं उनके सामने लिखा आ जाता है, वो फ्रेंड की लिस्ट में होते हैं। जो अननोन होते हैं तो उनको पहले मैसेज करवाना है नीचे, फिर उनको लेना है। तो अभी फ़िलहाल जब मैं कहूँगा तब आप भाइयों में से कोई ऊपर ले किसी को कॉल पे और इनवाइट करे, वरना मैं खुद ही लूँगा। जी। कौन सी? 450? मैं इधर ही चला देता हूँ, क्या ख्याल है, चला दें उनको ना? ये यूज नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलानी इधर, ये नहीं चलाएंगे। खान साहब हैं जी। खान साहब एक मैसेज नीचे कर दें आप, हैं तो फ्रेंड लिस्ट में ही हैं आप, लेकिन फिर भी एक नीचे मैसेज लिख दें, मैं आपको कॉल पे ले लेता हूँ। जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुजाहिदों, मेरे भाइयों, वालेकुम अस्सलाम। कायदियानी खंजीर वालेकुम अस्सलाम। कायदियानी खंजीर डबल हो गई भाई, आवाज डबल हो गई, सॉरी। वालेकुम। आप खान साहब एक बार फिर नीचे तशरीफ़ ले जाएं, फिर मैं होगी, दोबारा आपको अभी लेता हूँ ठीक हो कॉल पे। गई। कायदियानी काफिर लानती खंजीर मरदूद जहन्नमी वाजिबुल कत्ल। आवाज आ रही है मेरी भाई? जी जी खान भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें आप।
خان بھائی کو لگتا ہے کال آ رہی ہے. نہیں میری میسج آپ کو مل گئی بھائی؟ رضوی بھائی جی 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 اچھا، میرے طرف سے لعنت بھیجے ان خنزیروں پر بھائی. بے شمار لگاتار. اور میرے بھائیوں مجاہدوں، ہمیں اکٹھا ہونے چاہیے ان فتنے کے خلاف. بہت بڑا فتنہ اٹھا ہے پوری دنیا میں. اللہ ان کو شرمندہ اور ان کو تباہ کرے گا انشاءاللہ. ہماری یہ دعا ہے. یہ ایک بہت بڑی فتنہ ہے، لعنت ہے، یہ خنزیر ہے، یہ دجال ہے. ان کو بالکل. سر کی چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ دنیا میں. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ہی یہ اپنی جو کھڈ ہے، کھڈ کو آپ سمجھتے ہیں؟ جی کھڈ میں بڑھ گئے ہیں یہ. کھڈ بالکل کو سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل انشاءاللہ یہ جی جی بالکل. یہ اس میں بڑھ گئے ہیں، یہ اس میں داخل ہو گئے ہیں. اور مرزا قادیانی کا یہ فتویٰ ہے کہ اوروں کے سامنے یعنی جاہلوں کے سامنے تو بڑی لاف گزاف مارتے ہیں. جب دامن پکڑ کے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ثبوت تو دے کے جاؤ، تو وہی گھس جاتے ہیں جہاں سے یہ نکلے ہوتے ہیں. بھائی میں تو آپ کے ساتھ یہ اب اس طرح کے قادیانی جتنے بھی وہ بھی گھس گئے ہیں وہیں جہاں سے نکلے ہیں. مرزا انجینئر ہے وہ بھی جہاں سے نکلا وہیں پہ گھس گیا. انشاءاللہ. اور میں آپ کے ساتھ فرینڈ میں ہوں، بہت ٹائم سے ہوں. آپ کو اگر یاد ہے میں آتا ہوں کبھی کبھار ان خنزیروں پہ لعنت بھیجنے، لیکن لاسٹ ٹائم آئی واز سو بیزی. تو ابھی موقع ملا، آپ کی بروڈ آن تھی تو میں نے بولا اپنا حصہ ڈال کے جاؤں کہ کل قیامت کے دن پہ یہ ریکارڈ پہ ہو کہ پشتون خان بھائی نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا ان خنزیروں پہ لعنت بھیجنے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل. اچھا لعنت ضروری ہے. جی استاد محترم. اچھا، بات یہ ہے کہ عثمان ایک براڈ کا معیار بنانا ہے کہ خود بھی جب بات کرنی ہے اور جو کالر آئے، ٹھیک ہے. سلام دعا تو چلو ہوتی ہے، سلام دعا بندہ نے کر لی، ٹھیک ہے. لیکن وہ یا تو کوئی سوال لے کے آئے یا کسی سوال کا جواب دینے کے لیے آئے، بصورت دیگر نے. مطلب ہمارے سننے والوں کو کوئی چیز ملنی چاہیے. بھائی ادھر دیکھیں، یہ گپے مارنے کے لیے تو نہیں ہم براڈے اور اتنا ٹائم تو نہیں دے رہے. یا تو کوئی سوال ہے تو سوال کریں، یا کوئی سوال تھا اس کا جواب دینا ہے تو وہ کریں. بس دو میں سے ایک چیز ضروری ہے. تو یہ تھوڑا سا توجہ دے رہی ہے، خصوصی طور پہ توجہ دے رہی ہے. جی بالکل استاد محترم. نعمان بھائی تھے آئے، نعمان بھائی چلے گئے. تو جی استاد محترم اگر گفتگو یا پھر میں مرزا انجینئر کا کلپ چلاتا ہوں، کچھ کلپ ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، بھائیوں کی بھی رائے لے لیتے ہیں. کلپ چلاتا ہوں پھر اس کے بعد رائے لیتے ہیں. گائیڈ دیتا ہوں، جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے. جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی الاسلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا 1200. اچھا جی یہ ہے اس کا مرزا انجینئر کا ایک دعویٰ کہ 1200 سال کے جو لوگ تھے ان کو ایک تو یہ جھوٹا کذاب بھی کہتا ہے، اور اس سے یہ حدیث سے استدلال بھی لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ 1200 سال میں جو لوگ تھے وہ تو جھوٹے پیدا ہوئے ہیں. تو آج کے دور میں قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ آتا ہے سب کو، اور سب کو پتہ ہے کہ اسی وقت وہ آیت نکالتے ہیں جناب اور قرآن کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلے لوگوں کی تو نیٹیو یہ لینگویج نہیں تھی. تو اب کیا نیٹیو لینگویج بن گئی ہے؟ اس کے اوپر اسب بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اسب بھائی لگتا مصروف ہیں. احمد بھائی آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ آج کے لوگوں کو اس فٹ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے اس کے پاس بھی وہ ایپس ہوں گی
قرآن اس کے پاس بھی موجود ہوگا تو ہم اس کی بھی قرآن خوانی دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی معلوم ہے ابھی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ بھی پھر کلپ چلاتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہو کہ نہیں. جی احمد بھائی. السلام علیکم. عثمان بھائی، بات ایسی ہے، جو بندہ کہے کہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں، دیکھیں بچے کو پتہ ہے عربی کے جو حروف تہجی ہیں اس میں نہ پے ہے نہ ٹے ہے، تو یہ بندے آ کے قرآن کیسے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، ان بے وقوف لوگوں کا ٹولہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں قرآن ہم نے سیکھنا ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، جس نے حدیثیں پڑھی ہوں گی. دیکھیں گوگل ٹرانسلیشن کے اوپر آپ قرآن کا ترجمہ ڈال کے سمجھ نہیں سکتے. یہ کلپ سنیے گا پھر بتائیے گا کہ کہتا ہے بچے کے پاس قرآن ایپ موجود ہے، اسی وقت نکال. ڈبل ٹیپ لازمی کریں اور شیئر کریں، ڈبل ٹیپ کریں، شیئر کریں برائے کرم. عثمان تھوڑی تھوڑی دیر تک یہ بھی کہتے رہو. جی استاد محترم. اڑ کے پتوں والی جو چٹائیاں نا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں نکلتی ہیں. وہ دوسری جو آج کل یہ سیلمگیر بن دی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں. ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے. دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب. جی قرآن میں بھی آیا جی. تو بچے کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کو جو دعویٰ کر رہا ہے اپنے نالائق اسٹوڈنٹس کے بارے میں، تو خود کہہ رہا ہے یہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے دب. استاد محترم آپ کیا کہتے ہیں اس کے کہ دب قرآن میں لفظ آیا ہوا ہے؟ دب کہتا ہے یہ دب قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، اس کا معنی ہے گھاس. ایک منٹ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. اور میں جی آپ دیکھیں، لیکن اس کے اوپر ہم نے تحقیق کی اور پورے قرآن میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ کسی لغت میں بھی یہ لفظ نہیں ہوگا. وہ جیسے مرزا کانا کہتا تھا نا، دعوے کر دیتا تھا کہ یہ لاش کا لفظ کسی لغت کی کتاب میں نہیں ملے گا. دب، دبرا، ادبار، مدبرین، یدبر، دبر، دب معنی گھاس کے معنی میں. ایک منٹ نا، دب پہلے لفظ تو ملے. ٹھہر تو جا. دب کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے. جی جی استاد محترم. اور اچھا میں کہہ رہا ہوں دب کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب اس نے دعویٰ تو کر دیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں 1200 سال میں یہ مبارک دور میرا دور ہے. اور وہ بھی کلپ چلائیں گے جس میں یہ خود کو امام مہدی کے زمانہ سے نسبت دیتا ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے امام مہدی کا. اور اس میں بچے کو پتہ ہے قرآن میں کیا ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ایسے نکالیں گے اور بچہ بھی جان لے گا قرآن میں کیا ہے. تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ دب قرآن میں ہے اور اس کا معنی گھاس ہے. تو دکھائیں یہ پورے مرزیت کو چیلنج ہے، دکھائے بھائی. جیسے مرزا قادیانی جھوٹ بولتا تھا قرآن اور حدیث پہ، اس نے جھوٹ بولا ہے. اب اگلا دعویٰ سنیں استاد محترم اس کا. قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے. کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تھی دفایا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. جی عجیب بچے کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے جی. اور اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ شیطان کا لفظ اللہ کے بعد سب سے زیادہ شیطان کا. تمام انبیاء کے جو ریپیٹ ہوئے ہیں لفظ ان کو بھی جمع کر لو تو پھر بھی شیطان کا نام سب سے زیادہ قرآن میں آیا. یہ ہے جی اس کا دعویٰ قرآن کے بارے میں، ایسا خبیث ہے. جبکہ اس کی آپ جی آصف بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عثمان بھائی معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں، ہو سکتا ہے
مرزا انجینئر دیکھیں یہ شیطان کی افضلیت بیان کرنا چاہ رہا ہو لوگ اپنے جاہلوں کے آگے، تو اس نے کہہ دیا کہ شیطان کا لفظ زیادہ آیا ہے، کیونکہ اس نے اپنا بابا بھی تو بچانا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے اسے ڈیفینڈ تو کرنا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام زیادہ لیا ہے تو دیکھیں سور کا دل اس نے لگانا جائز، پتہ نہیں کچھ اس طرح کی بات کی تھی اس نے. پھر مرزا قادیانی کی بڑی وہ کرتا ہے کہ مرزا قادیانی اور قادیانیوں کے بارے میں بڑا ایک فیوریٹ قسم کے جو ہے نا یہ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دیتا ہے. اور پھر شیطان تو پھر ان کا وہ ہے نا غوثل کیا کہہ سکتے ہیں، غوثل اکبر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ. ہاں غوث الاعظم ان کا وہی ہے. دیکھیں ہمارا دعویٰ مسلمانوں کا ہے کہ شیطان کے جتنے بھی نام، اس کو جتنے بھی القابات دیے ہیں وہ جمع کر لیے جائیں تو اکیلے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ نام آیا. اور اس کا دعویٰ ہے کہ جناب بچے کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور خود خنزیر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو ککھ خود نہیں پتہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہے تمام پیغمبر کے نام، اور ابلیس شیطان کا جو نام لے رہا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں کے نام جمع کر لو تو سب سے زیادہ نام کہتا ہے شیطان کا ہے. تو یہ قرآن کے بھی خلاف جہالت ہے اس کی، اور اس کے الٹ ہم ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، مسلمان دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ شیطان کا نام جتنی بار اس کے القابات کے ساتھ آیا ہے رپیٹ کر لو پھر بھی اکیلے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے. آجو قادیانیوں آپ کو ثابت کر دیتے ہیں مرزیوں. جی کاشف بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ مرزا جونیئر اور مرزا سینئر دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ان کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. کوئی بات نہیں، کوئی نہ آیا ہمیں سننے کے لیے، نو ٹینشن. پر فور یو پہ بیٹھ کے جو ہمیں سن رہے ہیں نا ان کو صحیح ٹھک رہی ہے، صحیح چس آ رہی ہے. استاد جی فور یو والوں کو چس لو، اپنے مرزے جی بھی سنو، مرزے سینئر کی بھی سنو، اور تمہارے چونکہ موریں لگ چکی ہیں نا تو مزے لو بیٹھ کے. بس چپس جی جی پیپسی لے آؤ اور آرام بس کرو فور یو پہ بیٹھ کے. ہاں جی، اور ساتھ لائک کرتے جائیں کہ یہ جو ابھی فور یو پہ اگر آ گئی ہے تو پھر بھی لائکس جو ہے نا وہ کرتے جائیں تاکہ ہماری براڈ جو ہے نا وہ ٹھیک چلتی رہے، گرے نا. اگلا دعویٰ سنیں کاشف بھائی اس کا. پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفہا دانیہ. لے جی کہتا ہے جی سب سے مبارک دور یہ ہے، بچے کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے کیلے کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے، اطوفہا دانیہ. جی استاد محترم آپ سے رہنمائی لیں گے کہ یہ جو لفظ اس نے بولا ہے اور اس کا معنی اس نے کیلا کر دیا ہے، تو کیا یہ قرآن میں آیا ہوا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے یہ تو مرزائی آ کے بتائیں گے، ویسے اس کے دعوے کے اوپر تحقیق کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہی تو مرزئی، یہ ان کو بلائے نا کہ مرزئیو آؤ بتاؤ. یار ڈبل ٹیپ کرو یار، کھچو یار ڈبل ٹیپ نو ذرا یار، ڈبل ٹیپ کرو تو شیئر کرو یار. توفو کیا یہ بول رہا ہے اس نے، توفو حدانیہ پتہ نہیں کیا بول رہا تھا. عثمان تو چپ ہو جانا ہے، کی چکر ہے؟ جی میں سن رہا ہوں استاد محترم. تو یہ تو مرزائی آ کے بتائیں گے کہ یہ اطوفہا دانیہ یہ کون سی آیت ہے اور اس کا معنی کیلا بنتا ہے. تو اس نے حضرت اویس کرنی رضی تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بات کرنے کے لیے کہتا ہے، ایویں لوگ کہتے ہیں کہ جو اویس کرنی ہیں ان کے لیے کیلا یہ پیدا کیا گیا، یہ پھل جو ہے وہ ان کے لیے آیا. ایویں لوگ کہتے ہیں، یہ تو قرآن میں اس کا پہلے سے ذکر ہے. تو وہ مرزائی کوئی آئیں اس اپنے دعوے کو، یہ مرزا انجینئر کے دعوے کو ثابت کریں. ورنہ وہی جو کام مرزا شیطان قادیانی نے ڈالا وہی یہ ڈال رہا ہے. وہ کافر، وہ دجال، وہ جھوٹا، وہ کذاب، وہ یہ آ گئی بھائی، یہ سورہ الحاق کا ہے، آیت نمبر ہے 23. تو وہ تو جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ فی جنت عالیہ. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے
कुतूफ, वो काफ से है भाई, कुतूफुहा दानिया, जिसके खोशे झुके हुए। तो ये केले तो नहीं जन्नत जन्नत दे केले जी, मदीने के केले तो बाद जन्नत दे केले शुरू हो जाते ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਮੁਕਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ मदीने दे केले नहीं मुकदे पे ते इधर जन्नत दे भी केले आ गए जे भाई جی अल्लाह। اب اس کا अच्छा معنی اس نے کہا کیلے کیا ہوا پیر صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ اچھا مفتی صاحب، یہ قادیانیوں کی طرف سے زیادہ تر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اور یہ ان کی زندہ ہونے پر اس پر اعتراض ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا مدلل انداز میں اس پر گفتگو کریں. میں تھوڑا سا مصروف ہوں. آصف بھائی براڈ آپ چلا رہے ہیں تو سنبھالیے ذرا تھوڑا سا. چلیں عثمان بھائی آپ جواب دے دیں، آصف بھائی مصروف ہیں، آپ جواب دے دیں. پیر صاحب ایک بار دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا ذرا بات. پیر صاحب ایک بار آپ اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں، یا کوئی بھائی بتا دے دوبارہ ان کا سوال، میں سمجھ نہیں سکا. جی کشف وہ چلے گئے ہیں. سوال کیا تھا جی ان کا؟ میں ان کو دوبارہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا یہ بڑا قادیانی جو ہیں بڑا پروپوگنڈا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا نا بتا دیں انہوں نے حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ، شاید ان کا جو ہے نا اشارہ اس طرف تھا. اچھا تو آیا جی اوپر آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات سے یہ مرزا انجینئر کے باپ ملعون مرزا قادیانی کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ حیات ہوں پھر کیا لینا دینا ہے؟ وہ وفات پا گئے ہیں تو پھر کیا لینا دینا ہے مرزا قادیانی سے؟ ہمارا بھی تو سوال ہے نا. آپ الٹا سوال مسلمانوں سے آ کے کریں، آپ بھی تو قادیانیوں سے سوال کریں نا، کہ یہی سوال کرتے رہیں گے. ہمارا بھی سوال ہے بھائی اس کا لینا دینا کیا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو مرزا قادیانی کی وہ جو شراب نوشی ہے کیا وہ دھل جائے گی؟ مرزا قادیانی کی جو رنڈی بازی ہے وہ کیا شرافت میں بدل جائے گی؟ جو مرزا قادیانی عورتوں کے ساتھ رہتا تھا، عورتوں سے رنڈی بازی کرتا تھا، پاؤں دبواتا تھا، وہ اس کا دھل جائے گا؟ فراڈیا تھا وہ، ایک قسم کا اعلیٰ درجے کا وہ فراڈ کرتا ہوتا تھا، کتابوں کے اس نے پیسے کھائے، کیا وہ کام ختم ہو جائے گا؟ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ان کو لکھ کر بیچتے ہیں. اور کیا یہ اس نے جو کتابیں لکھی اور پیسے کھائے لوگوں سے اور بعد میں ساری عمر وہ پیسے کھاتا رہا، کیا وہ دھل جائے گا؟ بھائی اس کو کیسے ثابت کرو گے؟ یہ بھی تو سوال کریں نا جا کے. تو پھر ہم آپ کو یہ سوال جب آپ کر کے آئیں گے نا کہ ہم نے یہ سوال کیا تھا قادیانیوں سے تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے، تو پھر ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے کہ کون کون سی آیات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ماں جسم ماں روح اٹھائے گے. ہم بھی آپ کو جواب دیں گے. مثلا مختصر ٹائم میں یہ جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. آپ کو سینکڑوں قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں وہ تو ہمیں دینے نہیں پڑیں گے. مسلمان کا عقیدہ ہے، علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، تشریف لائیں گے. اب ایک چھوکرا بیٹھا ہوا ہے اس اکیڈمی میں، وہ جناب کوئی بھی مسلمانوں کے بارے میں بہتان بازی کرے تو کیا آپ سارے علماء کے خلاف سر چڑھ دوڑیں گے کہ بھائی اس نے یہ بات کر دیا لہذا دو جواب؟ کہاں پہ ہیں علماء؟ دو جواب.
وہ آپ خود بھی تو سینس رکھتے ہیں, آپ جا کے پوچھے بھائی تیری حیثیت کیا ہے, تو جو پوچھ رہا ہے تو کون ہے, تو جو بات کر رہا ہے تیری اوقات کیا ہے, اس سے جا کے پوچھیں. وہ کہتا ہے مرزا انجینئر میں نے ایک کھیپ تیار کر دی ہوئی ہے کہ بس جاؤ جا کے سوالات پوچھو. مرزا انجینئر خنزیر جو ہے وہ کہتا ہے سوالات پوچھو. وہ بات وہ کرتا ہے کہ بھائی سوالات پیدا ہوں جا کے یہ پوچھیں. بھائی کیوں بھائی, سارے سوالوں کے جواب ہم ہی دیتے رہیں گے؟ وہ ان سے بھی سوال تو پوچھو نا آپ. یہ جو ہم چلا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ قطوف و دانیاں, یہ جی کیلے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے, کبھی کہتا ہے دب قرآن میں آیا ہوا ہے, کبھی کوئی وہ بکواسات کر رہا ہے. بھائی تو پہلے جو سوالات کر رہا ہے تیری اوقات کیا ہے بھائی؟ کوئی ملحد چور ڈکیت وہ زانی ٹھگ وہ اٹھ کے آ کے اعتراضات کرنا شروع کر دے اسلام کے اجماعی عقیدے کے اوپر, تو ہم پہلے اس کو پکڑیں گے کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں جی پہلے جواب دو جی, سارے دے سارے تے کٹھے ہو جو مولوی تے سارے علماء آ جو سائڈ تے لین تے لگ جو, اسی انہاں نوں لین تے لانا ہے. آصف موجود ہے؟ جی استاد. مفتی آصف صاحب گئے تھے, نماز پڑھنے گئے ہیں وہ نا, وہ لکھ کے گئے تھے نیچے ٹیکسٹ میں. اچھا ایک اور بھی اس نے جھوٹ بولا تھا, مجھے جھوٹ تو اس کے اتنے ہیں کہ کس کس کو یاد کر کے انسان جو ہے نا ہنسے. اس نے ایک بات کی تھی کہ ایک جانور ہے گو, اسے بولا جاتا ہے, کہتا ہے وہ گھاس خور ہے نا, حالانکہ وہ تو ہر طرح کا جانور کھا لیتا ہے, وہ چوہے بھی کھاتا ہے. تو لوگوں کو اس طرح جو ہے نا, شاید اس نے وہ جو دب کی مثال دی تھی نا شاید اسی حوالے سے دی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ بندہ فراڈ ہے, بالکل بہت فراڈ ہے یہ. آصف کی نا ہے عثمان, جی استاد محترم. آصف آندا ہے تے انہوں کہیں مینوں WhatsApp تے کال کرے. جی استاد تے محترم. اے تصویر نا گروپ دے وچ سینڈ کیتی ہے, او لا لو میں آ رہے ہیں. جی استاد محترم, میں تصویر لگاتا ہوں, آپ بھائی جو ہیں وہ بات کریں گا. کاشف بھائی لگتا ہے مصروف ہیں, بابر بھائی بھی مصروف لگ رہے ہیں. یہی تو رولا ہے بھائی نا, مصروف ہو جاتے ہیں براٹ, پھر وہ ساری جو ہے وہ ایک بندے نے بار کتنا کو بول لینا ہوتا ہے. اصل میں عثمان بھائی ایک براڈ چلانے کے لیے نا آپ کو مطلب ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو نا لے کے چلتا رہے. جیسے وہ کرکٹ میں ہوتا ہے نا, ایک رن لے دوسرا بھاگتا رہے, تو وہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ اگلے اچھا اس یہ کی عثمان بھائی وہ دعویٰ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے زور سے بات آئی ہوئی ہوتی ہے, زور سے, پھر وہ نہیں دیکھتے کون بات کر رہا ہے کون نہیں, وہ بیچ میں ہی بول پڑتے ہیں. اس لیے پھر میں خاموش ہی رہتا ہوں, خاموش ہی رہو. ایسے ہی ہے. اچھا جی, کہتا ہے قرآن میں دعویٰ ہے کہ اب بچے کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ سنیے اس کی تفسیر, اور دعویٰ پتہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے جو میں نے تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ کی ہے نا, تو یہ تفسیر ابن کثیر, تفسیر تبری, تفسیر جلالین, یہ ساری آپ اکٹھی کر لو تو وہ ایک اسکیٹرڈ فارم میں, شارٹ فارم میں ان کی تفسیر کی ہوئی ہے. میری طرح کوئی تفسیر کر ہی نہیں سکتا. آئیے سنیے اس کی. افاقہ, جب انہیں افاقہ ہوا, یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. دوائی کے بعد کہتے ہیں فاقہ جے ہن, یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ. لو جی, کہندے اسی پنجابی چ کہندے نا کہ ہن فاقہ جے, کہندا ہے عربی دا لفظ ہے افاقہ.
ਲਾ ਛਿੱਤਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅਨੀ ਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਲਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ جی احمد بھائی بس یہی اس کی جہالت جو ہے نا وہ بہت بڑھ چکی ہے، کبھی منی خدا تو کبھی چار شوہر تو کبھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہے. جیسے اس نے ایک مجھے بات یاد آئی اس کی، یہ کہتا ہے کہ رفع دین، اس کی اتنی ویڈیو آ چکی ہیں کہ رفع دین کرنا فرض ہو چکا ہے، اور جو رفع دین کر بھی رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، کریں ٹھیک ہے نہیں تو نہیں صحیح. تو اس نے اپنے ویڈیو کی ویوز دیکھتے ہوئے اس نے کہا اب یہ فرض ہو چکا. یہ ہر چیز کے عمل کی فرضیت اس طرح ثابت کرتا ہے کہ ویوز ہونے چاہیے بھائی اس کے اوپر. اور تو ہے کون؟ تجھے جانتا کون ہے؟ سارے تمہارے قادیانیوں کے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں تمہیں، سب جو ہیں وہ تمہارے وہی ہیں کرتا دھرتا. تمہیں کون جانتا ہے؟ تم تو اسلام کے اوپر تو اگر کوئی لفظ بھی بولے تو تم تو انہیں کا ساتھ دیتے ہو. ابھی قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہوا، یہ ساتھ دے رہا تھا اس کا. نپور شرما کا واقعہ ہوا، اس نے ساتھ دیا. نپور شرما کا یہ جو ابھی جو فلسطین کا واقعہ ہو رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے معاملات، اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا مسلمانوں کا. تو یہ تو کوئی ایسی لابی لانچ کی گئی ہے جو مرزا قادیانی سے بھی 4 ہاتھ آ گیا. وہ تو ٹانک وائن پی کے پڑا رہتا تھا نا، اور پتہ نہیں اس کے کوئی لکھ دیتا تھا کتابیں. لیکن یہ بندہ تو جو ہے نا اتنا شاطر ہے یہ بندہ کہ یہ گمراہ کرنے کے لیے بس کیا کہہ سکتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں انہیں بھی اتنا علم نہیں ہے. علماء اکرام سے ویسے ہی وہ دور بھاگتے ہیں کہ عالم دین سے دور بھاگنا، بس کوئی علم کی بات نہیں لینی. بس ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو ہمیں کہہ دے بس فرض پڑھو اور وہ بھی نہ پڑھو، ہمارا دین جو ہے نا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو اس نے معاذ اللہ فالتو نمازیں کہا. اب یہاں پہ 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا لفظ کہنا جائز ہے؟ کبھی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اور تم اس طرح نبی کی شان بیان کرو گے. کبھی کہتا ہے توحید، جہاں توحید بیان ہوتی ہے وہاں نبی کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. یار پتہ نہیں کیا یہ کیسا بندہ ہے، یہ سمجھ نہیں آتی اس کی. وہ میرا جسم میری آنٹیاں نا ان کے بچے ہیں یہ، جو اس کے پیچھے رافضی کا دیانی ملحد اور جوہلا کو ایک امام ملا ہوا ہے. جی ہے کوئی مرزا انجینئر کے ماننے والا جناب آ جائے اوپر. فرقوں کی دکانیں بند، ڈیمیج ہیز بین ڈن. وہ کہاں پہ ڈن ہوا ہے بھائی؟ کھڈوں میں وڑ گئے، وہ بھی وڑ گیا ہے. اور خود اس کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں بھائی ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ ہمارا استاد کھڈ میں وڑ گیا ہے، اور جو کوئی بھی اس کو للکارتا ہے وہ کھڈ میں وڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے ویڈیو کھیلو تاکہ مجھے جتنے بھی بھاگنے کے طریقے ہیں وہ ان طریقوں سے مجھے طریقہ ایک نکل جائے. جیسے مرزا قادیانی کھڈ میں وڑ گیا تھا. بھائی جھوٹے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ تضاد بیانیہ کرتا ہے. جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے کلام میں تضاد ہوتا ہے، پکی یہ بات. جیسے قرآن نے اس کا معیار بیان کیا نا کہ ایک بھی اختلاف اس میں نہیں پاؤ گے، ایک بھی تضاد اس میں نہیں پاؤ گے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. لے آؤ، کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے آؤ. جو کہتے ہیں نا قرآن جو ہے وہ خود سے لکھا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لے آؤ. اور اس کا معیار بھی سلیکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی آیات میں آپ کوئی بھی آیت خود شامل کر لیں گے، اس کو قرآن کے معیار کے اوپر جہاں بھی آپ فٹ کریں گے، پھر قرآن کے معیار کے اوپر اس کو پرکھیں گے. اس میں وہ ساری کی ساری کوالٹیز جو قرآن نے ہر لفظ، ہر ایک آیت، ہر ایک سورہ میں بیان کیا ہے، وہ اس پر فٹ ہونا چاہیے. آج تک یہ چیلنج پورا کسی نے کیا؟ عثمان بھائی یہ جو کہتا ہے کہ اس نے دکانیں بند کر دی ہیں مسلمانوں کی، مجھے آپ یہ بات بتائیں اس نے آج تک، یا کوئی بھی مجھے بات بتائے اس بارے میں کہ اس نے آج تک کوئی ایک مسجد کھولی ہے؟ کوئی اس نے دینی مسائل کے اوپر کوئی بات کی ہے؟ ہمیشہ اس نے کہتا ہے جس کی مسجد نہیں نا ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی زندگی کتوں والی ہے. اب آپ اس کے اسٹوڈنٹ اس کو پھر کہیں کتوں والی زندگی تو گزار رہا ہے. جی میں وہ نا چلاتا ہوں، میں کلپ آپ بات کریں میں وہ کلپ چلاتا ہوں. یہ کتوں سے بھی آگے بڑھ گیا، یہ خنزیر بن چکا ہے. یہ جو ہے نا اس کے مرزائی لکھیں گے اس کے اوپر سیرت سور، اس کی سیرت لکھی جائے گی دیکھیے گا آپ.
ہاں جی اللہ یہ تعالیٰ میں معاف فرمائے کلپ چلاتا ہوں